अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब खिदमत तशरीफ ला चुके हैं और अब इंशाअल्लाह ताला दर्स कुरान शरीफ शुरू होगा। हम तमाम मौजूद खवातीन और तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द मदीना अपार्टमेंट के सदर में तशरीफ ला लें, जहां पर आप ही के लिए दर्स कुरान शरीफ मुनअक्किद किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सूरत निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 78 का पहला हिस्सा हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जहां कहीं भी रहो, मौत तुम्हें आ जाएगी, अगरचे मजबूत किलों में महसूर हो जाओ, बंद हो जाओ। यानी मौत से बचने की तदबीर कितनी भी आप कर लो, अगर मौत आनी है तो आनी है। अलबत्ता अच्छी मौत की तदबीर करोगे तो अच्छी मौत होगी। मौत हकीकत है और मौत से बचने की तदबीर बिलखुसूस के हम जो कर रहे हैं इससे हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं। अलबत्ता जो इलाज वगैरह कराते हैं, ये ज़ाहिरी असबाब और ज़ाहिरी तदबीर, उसमें भी आप देखेंगे कि आप गोलियां भी खाती हैं या डॉक्टर कोई तजवीज़ भी करता है तो एक जुमला ज़रूर कहता है, हमने तो मेहनत कर दी है, बाकी अल्लाह है। दवा भी खाती है तो अल्लाह शाफी कह के खाती, मतलब दवा को शिफा नहीं, दवा को ज़रिए शिफा मान ले। शिफा देने वाला अल्लाह ही है। इसका मतलब मौत एक हकीकत है। मौत से आपको न दवा बचा सकती है और न कोई मखलूक। मौत को सही करने के लिए अल्लाह ताला से हम रुजू रहें ताकि हमारा खात्मा बिल खैर और बिल ईमान हो। मौत से डरना भी नहीं चाहिए। तदबीर वही कीजिए जो अल्लाह की तकदीर के मुआफिक हो। तदबीर वो न कीजिए जो अल्लाह की तकदीर के खिलाफ हो। जिसका मतलब ये है कि इलाज वगैरह भी कीजिए, ऐसा भी ना हो कि नहीं अल्लाह ने लिख दिया है तो मर जाएंगे, ऐसा ना हो। तदबीर भी उसी अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, लेकिन आपको खाने पीने के लिए भी कहता है। अल्लाह ताकत देने वाला है, लेकिन आपको हेल्दी रहने के लिए भी कहता है। अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन बीमारी भी वही आसमान से नाजिल करता है। कहना यह है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हम मोमिनों को क्या और कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
وہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ مومنوں جیو، جب تک دنیا میں ہو جیو، واقعی آج کے حساب سے کہوں تو انجوائے کرو لائف کو، مگر توحید اور سنت کے آئینے میں کرو، شریعت کے آئینے میں کرو، نفس اور شہوت اور لذات دنیا صرف نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے کرو۔ آپ دیکھیں گے جنت کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں اچھے اچھے میوے، اچھے اچھے فروٹس، اچھے اچھے کھانے، یہ سب کا، بلکہ جنت کا معنی ہی ہے باغ، جنات، باغات۔ آج کے حساب سے پارک، کئی کو پارک میں کوئی خالی ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، انجوائے کرنے کے لیے، پارک میں ایک سکون کا عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، روحانی طور پر چاہتا ہے کہ تم پرسکون رہو، اور پرسکون رہنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ کی طرف پرسکون ہو کر کے اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی طرف متوجہ ہو۔ 24 گھنٹے میں میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے، ماؤں سے یہ گزارش ضرور کروں گا، کم سے کم 10 منٹ بھی اپنی نگاہوں کو، اپنے چہروں کو نیچے کر کے، بغیر موبائل کے، بغیر اس کے، یہ اپنا روٹین بنا لیجئے اپنی زندگی کا۔ یہ اولیاء اللہ جو ہے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتے۔ رابعہ بصریہ جو ہے کوئی فرشتے نہیں تھی، آپ ہی میں سے تھی، عورت ہی تھی۔ حسن بصری کوئی اور نہیں تھے، انسان ہی تھے، مرد تھے، مگر جو لائف سٹائل تھا وہ توحیدی تھا، شرعی تھا، اسلامی تھا، سکون ہی سکون نہیں۔ دریا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے، کمال ہے۔ اب آپ ہم سب سوچیں گے ایسا کیسا؟ تو دریا بھی مخلوق ہے لیکن آپ اشرف المخلوقات ہیں، گویا دریا سے بھی افضل ہیں آپ، پانی سے بھی افضل ہیں آپ۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب اللہ پاک کے احکام آپ کے نظر میں ہوں گے، نگاہ میں ہوں گے۔ ابھی اس سال ایک کیلنڈر ہمارا چھپ رہا تھا، تو اس میں ایک آرٹیکل مطلب مجھ سے گزارش کیا کہ حضرت دیجئے ذرا سنو، آپ کے لیے خاص طور سے سورۃ النور کی آیت نمبر 31، اس میں ہے کہ اے حبیب، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو میں نے کہا بڑا اچھا، اقوال زرین میں سے اچھا ہے، مگر میں نے کہا سنو، اس سے پہلے مرد کے لیے کہو، عورت کو بعد میں کہوایا گیا ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اے حبیب آپ مردوں سے کہہ دیجیے، مومن مردوں سے، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، دونوں ایکول ہیں۔ تو اس سے پہلے مردوں کو آپ دیکھیں گے اس سال کے کیلنڈر میں نے دونوں آیت پیش کی، مطلب پردہ کا لفظ آتا ہے تو کیا مطلب صرف عورتوں کے لیے ہے؟ اور مرد کیسا بھی چاہے اپنی زندگی گزارے؟ نہیں، اسلام میں جو نظام عدل ہے اس کو سمجھیے، اس کی خوبصورتی کو سمجھیے۔ تو ہم اپنے لائف کو انجوائے کریں، مگر توحید کے آئینے، شریعت کے آئینے، جو فریڈم آف اسلام ہے اس کے آئینے، اسلام نے جو آپ کو آزادی ہے اس کے آئینے، اور اس آئینے میں جب آپ انجوائے کریں گی تو آپ کا انجوائے کرنا بھی عبادت ہے۔ سوچئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہ میں لقمہ دینا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک ایک لقمے، ایک ایک دانے تسبیح پڑھتے ہیں۔ بتائیے آپ کیا کرنا ہے آپ کو؟ بس سنت طریقے سے کھانا تو آپ ایسے بھی کھاتے ہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں کھڑے ہو کے لوگ چائے کی دکان میں، اور آج کل تو ایک دم لیٹسٹ پورا پتہ نہیں کہاں سے سیکھے، ہمارے انڈیا کی تو تہذیب ایسی نہیں تھی۔ ہم تو اپنے انڈیا میں غیر مسلموں تک کو دیکھے ہیں وہ آنچل ایسا، مطلب ہماری عورتیں برقع ویسا نہیں کرتی۔ آج بھی کھڑے گاؤں میں ایسی عورتیں ہیں پورا ایسا ایک دم گھونگٹ، جس کو ہاں گھونگٹ کہتے ہیں اس کو، جو اپنی نگاہوں کو چھپا لے سر کے اوپر سے۔ یہ تہذیب ہے ہمارے ملک کی، مگر پتہ نہیں کہاں سے گلف میں جا کر کے کیا کیا سیکھ کر کے اس طرح دیکھ ہر ہوٹل میں کھڑے ہو کر کے ایک دم بالکل چائے پی رہے لوگ، مرد ہو عورت ہو، مطلب نقاب پہنے ہوئی ہماری بیٹیاں، اور کھڑے ہو کر کے لیفٹ ہاتھ سے نقاب کا حصہ اٹھائے ہوئے ہیں، اندر سے چائے پی رہے ہیں۔ توبہ الہی، یہ کیسا پردہ ہے جی؟ یہ ماڈرن پردہ ہو سکتا ہے، اسلامی پردہ نہیں ہو سکتا۔
وہی چائے جبکہ پارسل ہوتا ہے آپ اگر گھر لا کر کے پیے تو کیسا جی؟ کیا وہ چائے کوئی دوسری چیز ہو جائے گی؟ وہاں پہ کھڑی ہو کر کے اس طرح کی بےادبی کیوں ہو رہی ہے اپنے آپ کی؟ نہیں، جب اسلامی شعار اپناتی ہو تو اسلامی شعار کے آئینے میں اپناؤ، تاکہ جب آئینہ دیکھو تو محسوس ہو کہ ہم اسلامی خاتون ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کے لیے عبادت بن جا رہی، بڑی چیزوں کی تو بات ہی چھوڑیں۔ آپ پر صرف یہ نہیں ہے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں بس ہو گئی، اسلام پر عمل ہو گیا، نہیں نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں ہے؟ قرآن پاک میں لباس التقوی کیوں کہا گیا؟ لباس کو تقوی کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب کچھ لباس ہیں جو تقوی کے خلاف ہے، تب نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم، کوئی بھی سینٹینس یوں ہی نازل نہیں کرتا، فرمایا تقوی کا لباس بہتر ہے، اس کا مطلب تقوی کے علاوہ لباس بہتر نہیں ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ جس سے واقعی آپ ڈھکیں اور لباس کا جو مفہوم ہے چھپنا چھپانا وہ سمجھ میں آئے۔ میں فلسفہ طلاق جب بھی پیش کرتا ہوں نا تو بغیر ریزن کے جب طلاق واقع ہوتی ہے تو اتنا درد ہوتا ہے، اور میں سب سوچنے لگتا ہوں کہ واقعی اللہ پاک کے نزدیک حلال چیز میں سب سے بدترین چیز کیوں ہے یہ طلاق؟ کیونکہ جانتے ہیں بنیادی تعلیم ہے اسلام کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لیے لباس۔ لفظ لباس پر غور کیجیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ ہن بولے تو بیویاں، لباس لکم اے شوہرو بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور آگے ہے اور اے شوہرو اور اے بیویو شوہر تمہارے لیے لباس ہے، دونوں کو کہا، عورت کو مقدم کیا۔ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی ہم لباس پہنے ہوئے، اگر ہم اپنا لباس پھاڑنے لگیں، آپ کا لباس اگر گندا ہو جائے، کچھ لگ جائے، کیا اس کو آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ لباس پر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کی جو حقیقت قضائیہ ہے، یعنی جو آپ کا جو جسم ہے وہ آپ کو انکمفرٹ کرے گا۔ لباس کا کمفرٹیبل ہونا یہ ضروری ہے جسم کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح لباس نہ پھٹا ہوا ہونا چاہیے، نہ گندا ہونا چاہیے، نہ تم خود پھاڑ سکتے، نہ تم خود گندا کر سکتے، یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ پاکیزہ لباس میں جس طرح پاکیزگی دیکھتے ہو، 2 دن ہو گئے پسینے لگ گئے تو ان کو اچھا پاکیزہ کرتے ہو، ایسے ہی اس کی توجہ مراد ہے وہاں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی توجہ دیکھو، کہیں بیمار تو نہیں، کہیں تکلیف تو نہیں، کہیں پریشانی تو نہیں، کہیں گندگی تو نہیں، کہیں یہ تو نہیں، یہ اٹریکشن کا رشتہ ہے۔ لیکن آج شادیوں کے لیے بھی ہمارے بچے گلف جاتے ہیں اور گلف سے آ کر شادی کرتے ہیں، پھر 1 مہینے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر ہزاروں شکایت۔ بھائی ہمارا لباس ہمارے ساتھ ہوتا ماں، وہ رکھا سے نہیں رہتا۔ لباس کی تعلیم اسلام میں لباس کی جو اہمیت اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے، ذرا تنہائی میں اسے محسوس کیجئے گا کہ بیوی کو لباس اور شوہر کو لباس کیوں کہا ایک دوسرے کا۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم اسلام کو اپنی نگاہ میں رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ بنیادی تعلیم، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب دیکھیے میں ون وے تو گفتگو نہیں کیا نا، اپنے کیلنڈر کی بات کی، اور میں نے پھر اس کو فیس بک اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے اس کو کہا اس کو عام کرو، مردوں کو بھی ایسا ہرگز نہ ہو۔ تقوی جو ہے یہ حکم خدا ہے، اور حکم خدا کی بنیاد پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ کو کون دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا یہ آپ کو دیکھنا ہی نہیں۔ کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کی وجہ سے آپ پر پردہ نہیں ہے۔ گھر میں ہم نماز پڑھتے، باہر بھی نماز پڑھتے، جہاں موقع ملتا نماز پڑھتے، کیوں پڑھتے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ ہمارے کو نمازی بولے، بلکہ اگر ایسی نیت ہو تب تو شرک ہے، شرک خفی ہے۔
جس طرح نماز آپ حکم خدا کے تحت پڑھتی ہیں، ایسے ہی پردہ بھی حکم خدا کے تحت آپ کو کرنا ہے، اور پردہ بھی حکم خدا کے تحت مردوں کو بھی کرنا ہے۔ پردہ کا لفظ بولے تو خالی عورت، ہاں یہ ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، یہ ایک بات ہے، ناخن سے لے کے سر کے بال تک پردہ ہی پردہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر فاقد ہو گئی، گم ہو گئی ہیں، اس لیے ہم نہ تو فزیکلی طور پر پرسکون ہیں، نہ مینٹلی طور پر پرسکون ہیں، نہ جسمانی طور پر، نہ روحانی طور پر۔ سوچیں نا آپ، جنگلوں میں بھی بڑے پرسکون رہتے تھے صحابہ، یہ تو آج کل نہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں اٹیچ یہ روم وہ روم ساری چیزیں، پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، کتنا سکون کا زمانہ تھا، کھانے پینے ظاہری طور پر نہیں ہوتے تھے، ایک وقت کا کھانا ہے نا، ہاں ہے نا، ابھی کھا لو جتنا بھی ہے دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے وقت بھی تیار کر دیتا۔ تو جن مردوں نے، عورتوں نے، ماؤں بہنوں نے توحید و سنت کے آئینے میں زندگی گزاری، نہ یہ کہ وہ سکون کی زندگی گزاری بلکہ بعد والوں کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ آج آپ کوئی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتی، لیکن رابعہ بصریہ کا عنوان آپ کے نزدیک ہے، آپ کے سامنے ہے، مخلوق ہے، وہ خاتون ہے، وہ اسلام کی بیٹی ہے، مگر آج تمام قیامت تک کی عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیوں یہ چھوٹی چھوٹی ماڈرن یا فیشن کا عنوان نہیں ہے پردہ، آج یہودیوں نے الگ الگ نئے نئے طریقے سے بالکل کیسا کیسا نقاب بنا دیا، توبہ الہی، ایسا برقع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برقع تو لباس پر لباس تھا، ہماری ماں بیٹی بہنیں لباس تو پہلے سے پہنی ہوئی، تو اس کے اوپر برقع ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو لباس آپ نے اندر پہنا ہے اس میں اگر جسمانی ساخت اس سے کچھ نظر آ رہی ہو تو اس کو بچانے کے لیے برقع کا کانسیپٹ دیا گیا، لیکن نہیں، آج کل ایسے ہی برقعے ہیں کہ اندر کا لباس تو بڑا ڈھیل ڈھال تھا، برقع پہن لیے تو اتنا ٹائٹ کہ پورا جسم دکھ رہا، اس کی بناوٹ محسوس ہو رہی، تو برقع کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، عورتوں کی عزت، عورتوں کی حیا اور عورتوں کی شرم، یہ اللہ پاک کے نبی نے ایمان قرار دیا ہے۔ تو جو عورتیں حیا، شرم اور عزت کو تار تار کرتی ہیں وہ ایمان سے سمجھیے باہر ہے۔ الحیاء کلہ ایمان یا کلہ خیر، حیا، پردہ، حجاب، شرم، سب آل ان آل خیر ہے، آل ان آل ایمان ہے۔ الحیاء من الایمان، ہم مومن صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مومن صرف اس لیے نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی مطلب ایمان کی علامت ہے، نہیں، ایمان کی علامت فکس ہے، بتا دیے گئے ہیں، ہمیں ضروری ہے اس کی طرف توجہ کی، ہمیں ضروری ہے اس کی طرف رجوع کی۔ یہ اتنی تمہید کیوں ہے؟ جو بڑی اہم آیت کا دوسرا حصہ جو ہے آ جا رہا، سنیں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی اچھائی آتی تو کہہ پڑتے یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج بھی ذرا سوچیے ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ ایک دم بالکل خوب اچھے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچے بھی خوب ایک دم جاب پہ ہیں، بچیاں شادی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، کوئی خیریت پوچھے تو پٹ سے منہ سے نکلتا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا حمد ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اچھا چل رہا وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ غور کیجئے آگے، منافقین کا یہاں پر رد ہو رہا ہے۔ منافقین بولے تو صرف منہ سے کلمہ پڑھنے والے، دل سے کلمہ نہیں پڑھنے والے، صحیح تعریف یہ ہے۔ زبان اور دل ایکول نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں، منہ سے کچھ بولنا ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ تو جب اچھا ملتا منافقین والے ایمان والے کو، نفاق والے مومن کو، تو کہتے اللہ کا کرم ہے، اور جب کوئی تکلیف، برائی، پریشانی پہنچتی تو وہ کہتے اور جب سے ہمیں ایمان لائے سو ہے نا اسی کے واسطے یہ سب ہو رہا۔ لو یقول من عندک، وہ زمانے کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ دیتے تھے یہ محمد پر ایمان کیا لائے، غریبی آ گئی، پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، ایسا ہو گیا، ہمارے یہاں بھی آ جائے، اسی ہو رہا۔
بیٹے کی جو ماں ہے ذرا بہو آئی یا دوسرے دن کچھ اگر کبوتر بھی مر گئے تو اللہ اللہ دیکھو تمہارے آنے کے واسطے ہمارے کبوتر مر گئے، اللہ خیر یا اللہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے شروع میں کہا موت آنی ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد یہ تفصیل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی کے ہاتھ پاؤں میں نحوست نہیں ہوتی، اس کے اعمال اچھے ہوں تو وہ بابرکت ہیں، اعمال اچھے نہیں ہوں تو وہ منحوس ہے، بس یہ کلیئر بات ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہا حبیب ایسا بد نظریہ رکھنے والے اور والیوں کو کہیے قل کل من عند اللہ، حبیب کہیے سب چیز اللہ کی طرف سے ہے، حسنہ ہو اچھائی ہو سب اللہ کی طرف سے، تکلیف پریشانی ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ تو آزمائش کی گھڑی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نعمت کے وقت شکر کرتے یا نہیں کرتے، یا تکلیف کے وقت صبر کرتے یا نہیں کرتے، کہ نعمت کے وقت شکر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور تکلیف کے وقت بول رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو چھپر پھاڑ کے گناہ تکلیف دے دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ، ابھی ایک شخص تھا اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے سامنے آ کر بول رہا، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ رب العالمین نقل کفر نہ باشد کہتا، اللہ تعالیٰ اگر نیچے ہوتا نا تو بتاتا ساری تکلیف ہمارے کو دیکھ چھوڑا انہیں۔ یہ کیسا آؤٹ آف کنٹرول نظریہ ہے، ایسا ہرگز نہیں بولنا۔ تکلیف پریشانی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ آزمائش کا عنوان ہے، اور نعمت بھی آزمائش کا عنوان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ڈرا کر کے، والجوع بھوکا رکھ کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ فائنینس کو کمزور کر کے، والانفس والثمرات اور تمہاری آل اولاد کو موت دے کر کے، جانوں کو لے کر کے، والثمرات پھلوں کو پھولوں کو کاٹ کر کے، یہ سب آزمائش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کون کرتا ہے، کون کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، کون کہتا؟ اگر ایسا کہنے والے اور والیاں ہیں تو سنو، آزمائش کے وقت بھی اگر کہتا ہے اللہ یہ تکلیف پریشانی اگر تیری جانب سے ہے تو ہم راضی ہیں، مولا اپنے فضل سے دور کر دے، تو ایسا تصور رکھنے والوں کے لیے فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ تم پر اللہ کی جانب سے مسلسل پھر رحمت نازل ہوگی اور کرم نازل ہوں گے، برکات نازل ہوں گے، اور اللہ ہدایت کا ذمہ لیتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کل من عند اللہ سے یہ عقیدہ ملا آپ کو، خیر ہو شکر کا عنوان ہے، شکر کی آزمائش ہے، شر ہو یہ تکلیف کی یہ بھی آزمائش ہے، ہر دو میں آپ کو انعامات ملے تو شکریہ ادا کریں، تکلیف ملے تو صبر کریں، صابر رہیں شاکر رہیں، دونوں کو اللہ نے بشارت دی ہے۔ شکر کریں گی تو نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور صبر کریں گی تو آپ کو فزیکلی مینٹلی اسٹرانگنس دے گا، طاقت دے گا، توانائی دے گا۔ وہ سوچیں آپ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، یزیدی ذبح کر رہے ہیں اہل بیت کے خاندان کو، خاندان رسول کو، لیکن ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا جہاں پہ شکوہ کیا ہو حسین نے رضی اللہ تعالیٰ، ایک بھی شکوہ نہیں، ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رہے، صبر بھی ایسا کہ صبر ناز کر رہا ہے، وہاں رضا الہی ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ناز کر رہی ہے، تب جا کر اللہ پاک نے جو عظمت عطا کی ہے، وہ تنہا حسین تھے کربلا میں، آج گھر گھر میں حسین ہے، سب لوگ اپنی اولاد کا حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یزید اہل بیت کو ظاہری طور پر ذبح کرنے کے باوجود، زندہ رہنے کے باوجود ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتی ہے سچائی کہ موت بھی آپ کو زندہ رکھتی ہے ہر دل میں۔ اس لیے ہم سب کا تصور اور عقیدہ
یہ ہونا چاہیے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ انعام کی چیز ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ تکلیف یا شر سے تعلق رکھنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرے۔ بہرحال ہر دو کو آپ سمجھیں کہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ آپ نے اچھائی کی تو خیر دیا اللہ نے، آپ کے نفس نے شرارت کی، برائی کی تو اللہ نے شر کا دن دکھایا۔ اسی لیے اولیاء اللہ، اچھا آگے کی آیت میں خود آ رہا ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حق بات سمجھتے نہیں۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو تمہیں پہنچتا ہے، جو تمہیں نیکی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، آسائشیں پہنچتی ہیں، آرام کی چیزیں پہنچتی ہیں، سکون ملتا ہے، سب کچھ اچھا ہے تمہارے لیے، فَمِنَ اللَّهِ، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ نے تم پر کرم کیا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، لیکن جو تمہیں تکلیف ہے، پریشانی ہے، فائنینس کمزور ہے، فزیکلی طور پر کمزور، مینٹلی طور پر سکون نہیں، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں تمہارے، فَمِن نَفْسِكَ، یہ تمہاری شرارت نفس ہے، یہ تمہاری کرتوت ہے، اللہ فرما رہا ہے میری ہی جانب سے، مگر وجہ تم ہو۔ نیکی کرو گی تو ہر طرح سے میں تمہیں نیکی کا پھل دوں گا، برائی کرو گی تب بھی پھل کیسا چاہتے، برائی کا پھل کیسا ملتا جی۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کبھی بھی طلاق وغیرہ کا مطالبہ نہ کرنا، ورنہ سنو اگر طلاق وغیرہ ہو گئی تو سزا ملتی ہے، جزا نہیں ملتی، اس لیے کوئی بہانہ مت کرنا کہ کیا تم صورت نکالو، حضرت کوئی صورت نہیں نکلتی، شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دو، اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اس کمزور شیشے کا نام ہے کہ اس کی حفاظت کرو، بس اس میں بس اپنے فیس کو دیکھو اور زندگی کو اجاگر کرو، خوشنما کرو، کیونکہ گناہ کی سزا ہوتی ہے، گناہ کی جزا نہیں ہوتی، اور عمل صالح کی جزا ہوتی ہے، اس کی سزا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے عمل صالح کرنے والوں کو کہا بدلہ تو دوں گا ہی، لیکن ایکسٹرا کتنا دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر گناہ کرو گے تو صرف بدلہ دوں گا، صرف سزا ہے، اس میں زیادتی نہیں دی، لیکن نیکیوں میں زیادتی کا بھی عنوان اللہ پاک نے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، تمہارے نفس کی شرارت کا نتیجہ ہے۔ اس سے ایک ذہن ملا آپ کو، ہم کو، جب بھی کوئی آپ کو پریشانی گھر میں لاحق ہو، چاہے پرسنلی طور پر یا پورے گھر کے طور پر یا کسی بھی طرح سے، تو سمجھ جائیے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، اور ان گڑبڑیوں کو یاد کر کے ان کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ ایک موبائل ٹھیک کرنے والا جب موبائل ٹھیک کرنے کے بعد جب اسے اوکے کرتا اور پھر بھی وہ چالو نہ ہو تو ایسا نہیں کہ وہ موبائل کو پھینک دیتا ہے، پھر سے وہ کھولتا ہے کہ کہیں کوئی اسکرو ڈھیل تو نہیں رہ گیا، کوئی چیز گڑبڑ تو نہیں ہوگی، دیکھا آپ نے۔ بس اسی کو آپ فار ایگزامپل سمجھیے کہ جب بھی آپ کے یہاں آپ کے ذہن کا سکون ختم ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے یا پریشانی لاحق ہو تو آپ یاد کیجئے کہ ہمارے اندر کچھ گڑبڑی تو نہیں، کہیں ہم نے نماز میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، کوئی وضو میں گڑبڑی تو نہ کی، کہیں ہماری زندگی کی جو رننگ ہے اس میں تو کوئی گڑبڑی نہیں، کیونکہ اللہ گڑبڑ نہیں کرتا، ہمارے اندر گڑبڑی۔ اور رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ نعمتیں، انعامات جو ہے یہ نیک عمل کا بدلہ ہے، یہ تو دیتا ہی رہوں گا، اور تمہارے اندر سے اگر سکون چھن جائے چاہے کسی بھی ڈپارٹ کا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری شرارت نفس ہے، تم میں کھوٹ ہے، تمہارے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ اس لیے بجائے شکوہ کے اس گڑبڑی کو دور کرو، تب جا کر کے پھر وہ آسانی سے بحال ہو جائے وہ زندگی۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کا پیغامبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ اللہ ہی آپ کی رسالت پر کافی ہے، گواہ ہے، وٹنس ہے۔ یہ لوگ اگر آپ کی رسالت کو، آپ کی بات کو نہیں مان رہے تو آپ ٹینشن نہ لیجئے، آپ بس دین پہنچا دیجئے۔ اب عمل کرنا نہ عمل کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، عمل کریں گے تو انعامات کے مستحق ہوں گے، نہیں عمل کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہم سب کی زندگیوں میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علی النبی العظیم.